पापा फिको इसके लिए मेहनत की जरूरत है कि देख आगे तेरा बेली मिलवाओगे मिलवाओगे अगर तू अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में फिर खून बहेगा बस कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को एक बड़ी अजीम फतह से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हमने ना कश्मीर लिया, ना हिंदुस्तान को तोड़ा, ना कुछ उसका इलाका लिया सिवाय कश्मीर की चंद पोस्टों के, तो ये फतह कैसी है? मैं आपको बतलाता हूँ फतह कैसी है। फतह उसी तरह की है जिस तरह की फतह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल फरमाई थी। कैसरे रूम बहुत बड़ी ताकत था, बहुत बड़ी कुव्वत था, दुनिया की सुपर पावर था। ये लाउड स्पीकर की आवाज थोड़ी सी तरह सेट करना, बहुत बड़ी पावर था। हर रोज धमकी देता था कि मैं मदीना पर हमला करूंगा, मैं मदीना की रियासत को, स्टेट को कुचल के रख दूंगा। हदीस की किताबों में उलमा पढ़ाते हैं, तलबा पढ़ते हैं, इतना खतरा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अकेले ही मदीने का जायजा लेने के लिए तशरीफ ले जाया करते थे रात के वक्त। इतना खतरा था। मेरे भाइयों, फिर ऐसा टाइम आया कि हुजूर ने सुलह सफाई के लिए, दीन की दावत के लिए अपना एक सफीर भेज दिया। तकब्बुर इतना था कि उस सफीर को कत्ल कर दिया। जिस तरह आज मोदी ने कहा है ना कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तो हमारी हुकूमत ने कहा कि पानी बंद करेगा तो तुम्हारा डैम मिसाइल से उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि पानी बंद करना इंटरनेशनल सतह पर ऐलान जंग के मुतरादिफ है। और हुजूर ने फरमाया आग भी मुश्तरका चीज है, सुभान अल्लाह, और पानी भी मुश्तरका है। ना कोई आग देने से इनकार करे, ना कोई पानी रोकने का ऐलान करे। ये इंटरनेशनल लॉ है और हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान किया है। इसलिए मेरी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने कहा कि हम इन डैमों को मिसाइलों से उड़ा देंगे। और अल्लाह के फजलो करम से यार मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी याद आ गई, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। तो हमारे पास मिसाइल नहीं थे, तो उसने कहा, फौज ने जाकर कहा जर्नलों ने कि बीबी हमें मिसाइल चाहिए इंडिया का मुकाबला करने के लिए। देखो वो मिसाइल लेकर आई, टेक्नोलॉजी लेकर आई, और मिसाइल पहले 3 किस्म के बने और तीनों के नाम भी मोहतरमा बेनज़ीर ने रखे। अब सुनो क्या नाम रखे। एक का नाम गौरी रखा, एक का नाम गजनवी रखा, एक का नाम अब्दाली रखा। यार कितनी समझदार खातून थी। ये 3 मिसाइल
اس لیے بنائے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اعتماد دیا کہ یہ تینوں میزائل جن تین ہستیوں کے ناموں پر ہیں انہوں نے ہندوستان پر حملے کر کے اس کو فتح کیا تھا، لہذا یہ میزائل ہندوستان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کو بچایا، انٹرنیشنل پابندیوں سے بچایا، اس کے باپ نے ایٹم کی بنیاد رکھی تو میزائل بیٹی لے کر آئی، جب ضیاء الحق نے بھی حفاظت کی، نواز شریف نے دھماکہ کیا، عبد القدیر خان نے اس ایٹم بم کو بنایا۔ ہم متعصب نہیں ہیں، جس کی جو خدمات ہیں ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ 1000 شہید ہیں ہمارے، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے مودی حکومت کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اور پاک فوج کے ان شیروں کو بھی سلام اور ہوا بازوں کو بھی سلام۔ میں ابھی آگے چل کر بتلاتا ہوں کہ ان کے کارنامے کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ اس طرح سے پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھا۔ ہاں تو وہ جو کیسر روم تھا اس نے سفیر کو قتل کر دیا۔ حضور نے اعلان جنگ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا اور کہاں پہنچے؟ تبوک میں پہنچے اور اس کا لشکر لاکھوں میں تھا۔ لیکن جب اس کے بادشاہ ہرقل کو پتہ چلا، اس نے کہا حضرت محمد جب خود آ گئے ہیں تو فتح تو ہماری کیا، ہم تو رگڑے جائیں گے۔ اس لیے وہ باہر لڑنے کے لیے نہیں نکلا۔ 25 دن تک حضور بیٹھے رہے، للکارتے رہے، اللہ اکبر کہ ہمت ہے تو آؤ، لیکن اس نے شکست کو تسلیم کیا، نہیں نکلا۔ اب میں آپ کو فتح کی باتیں بتلاتا ہوں۔ وہاں جتنی حکومتیں تھیں چھوٹی چھوٹی، جس طرح نیپال ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، یہ سارے انڈیا کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح غسانیوں کا ملک تھا، دومت الجندل تھا، اکیدر کا ملک تھا، اس طرح کے کئی ملک تھے۔ ہم سب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت محمد کریم کے مقابلے میں یہ بادشاہ نہیں نکلا جو سپر پاور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سپر پاور سے سپیریئر قوت ہے تو وہ حضرت محمد کریم کی ہے۔ وہ سارے آئے، انہوں نے حضور سے کہا ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے علاقے فتح ہوئے۔ تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کو جو فتح ملی ہے وہ انشاءاللہ وہی فتح ملی ہے جو حضرت محمد کریم کو تبوک میں ملی تھی۔ آگے چل کر انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے، ہم کرنے والے۔ اب بتلاؤ، پاک فوج کا ساتھ دو گے، ہمارا ساتھ دو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے وفود آئے، ریاستوں کے حکمران آئے۔ آپ نے وہاں 2 جملے ارشاد فرمایا، سننا غور سے۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں محمد 1 مہینے کے سفر پر ہوتا ہوں، یعنی 1 مہینے کے فاصلے، جتنا بندہ فاصلہ طے کرتا ہے اتنی مسافت پر ہوتا ہوں کہ دشمن میرا نام سن کر تھر تھر کانپتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اب غور سے سننا،
اللہ اللہ کیا پیارا فرمان ہے میرے تیرے پاک حضور نے فرمایا ذروۃ سنام ہی الجہاد. اس حدیث کی سند صحیح ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا. ترمذی میں ہے, مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے, اور مجھے نظر آ رہا ہے علماء بھی بیٹھے ہیں. تو جو ہی ضمیر کا مرجع ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام کا لفظ یہاں پر خاموش ہے. میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ ذروۃ سنام الاسلام. اسلام کی جو سنام ہے, سنام کوہان کو کہتے ہیں. جس طرح اونٹ کی کوہان سارے اعضاء سے اونچی ہوتی ہے, اسی طرح حضور نے فرمایا نماز سے, روزے سے, حج سے, زکات سے, یہ ایک جسم ہے اسلام کا, اور سب سے جو اونچا ہے وہ جہاد ہے. اللہ اکبر. اور یہ سنام ہے, یہ چوٹی ہے. آج ہم اس چوٹی پر چڑھے تو یہ بھی بتلاؤں کیسے چڑھے ہیں. اور یار جتنے پاکستان کی تاریخ کے اندر آرمی چیف آئے, ایک فیلڈ مارشل بھی آیا, ایوب خان اس کا نام تھا. اچھے کام بھی کیے, لیکن مجبوریوں کی وجہ سے ذرا سیکولر ٹائپ بھی تھا. 65 کی جنگ میں اس نے اتنی بات کہہ دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو اور دشمن پر چھا جاؤ. ہم آج تک ان 2 جملوں پر بڑے خوش تھے کہ یار کلمے کا نام لیا ہے, اللہ کا نام لیا ہے. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلا آرمی چیف ایسا آیا جو قرآن کا حافظ ہے, اور صرف حافظ نہیں ترجمہ بھی جانتا ہے, عالم بھی ہے. میرے بھائیوں پھر اس نے اب کام کیا کیا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب ادھر کوئی کاروائی ہو گئی, کس نے کی ہمیں کیا پتا, یا تم نہیں کرتے, ہمارے پاس ثبوت ہیں. تم نے وہ آرمی پبلک سکول کے بچوں کو شہید کیا, اور ان کی جو پرنسپل تھی تیل ساتھ لے کر آئے. میں ان کے کرنل خامد سے پشاور میں ملا, اس پر تیل چھڑکا, اور ایک سکول کے بچے نے آگے بھاگ کر اپنی وہ جو ہیڈ مسٹر تھی اس کو بچایا, اور گولی اپنے سینے پر کھائی. میں اس بچے کے گھر میں بھی گیا, اس کے ماں باپ سے ملا, سب سے ملا. بدماشو, تم نے یہ دہشت گردی کی ہے. پھر باچا جو یونیورسٹی تھی, باچا خان یونیورسٹی, وہاں تم نے یونیورسٹی کے بچوں بچیوں کو, ان کو تم نے قتل کیا. میں وہاں پر بھی گیا, الحمدللہ ہر جگہ گیا. جو دہشت گردی سے ہمارے فوجی لیفٹیننٹ, میجر, کیپٹن وہ شہید ہوئے, میں ان کے گھروں میں بھی گیا. میرے بھائیوں بڑی دہشت گردی ہے انہوں نے کی. کل پوشن ہمارے پاس ہے. ابھی ISPR کے جو جنرل احمد شریف ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے چند دن پہلے بھی کی. انہوں نے جناب انڈین میجر کی جو آڈیو ہے وہ سنائی ہے. جیلم کے اندر انہوں نے ایک بندہ خریدا, اس کو ڈرون کے ذریعے بم جو ہے وہ بھیجا, ساتھ اس کو لاکھوں روپے دیا, اور اس کی آواز ریکارڈر انہوں نے سنائی ہے. اور مودی تردید کر اس کی, رب کعبہ کی قسم ہے سارا انڈیا اکٹھا ہو جائے, جو میرے ملک نے ثبوت دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھٹا نہیں سکتی. انشاءاللہ کل پوشن کو نہیں چھٹا سکتی. ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد, ہم تو الحمدللہ پرامن ہو گئے. ہم تو مظلوموں کے ساتھی ہیں. ہم کشمیریوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. ہم سکھوں کو خالصتان لے کر دینا چاہتے ہیں. ہم مسیحی برادری کو منی پور کے اندر, اس اسٹیٹ کے اندر
ان کی اکثریت 250 کے گرجے جلائے گئے ہیں، ہم ان کو آزادی لے کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بنے گا، مجھے بدلاؤ بناؤ گے۔ امین حمدہ ابھی حافظ منور صاحب فرما رہے تھے، ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں اس لیے کھٹکھٹا ہے۔ اللہ اکبر، بات تو اتنی سی تھی کہ وہ شیشہ لگا مجھے، وہ یہاں ماتھے پر لگ گیا اور وہ 3 ٹانکے مجھے لگ گئے۔ اچھا خون اتنا با، میرا چہرہ لت پت ہو گیا، اسپتال گیا، بات اتنی سی تھی، اتنا سا زخم آیا۔ اب چناب انڈیا کے وہ ایک ہمارے بھائی نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ چلو لوگ دعائیں دیں گے، حالانکہ میں نے تو روکا تھا کہ یار جماعت پریشان ہوگی، ساری دنیا پریشان ہوگی۔ بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، صرف پاکستان نہیں سارے جہان کے لوگ الحمدللہ محبت کرتے ہیں اہل دین۔ اللہ اکبر، لیکن اس نے چڑھا دی، وہ جو ہی چڑھائی انڈیا کے ہاتھوں میں آ گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے لوگوں نے امیر حمزہ کے گھر میں گھس کر اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تم خبر سنو گے کہ وہ مر جائے گا۔ الحمدللہ میں زندہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جمعہ پڑھایا یہاں پر بھی کھڑا ہوا۔ اچھا یار ایک بات آپ کو بتلاؤں، اور یہ بڑے مشرک جو بت پرست ہیں نا، گھٹیا لوگ ہیں۔ حافظ منور صاحب قرآن پڑھو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو کیا کہتے ہیں؟ اور بتوں کے سامنے جا کر فریادیں کرتے ہیں، شیو جی جس طرح آج ان کا دیوتا ہے، ان کا لات منات عزا ہبل ہے، کہ کسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، ساری جان چھٹ جائے گی۔ عرش والے رب نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا انکا میتم و انہم میتون، میرے پیارے حبیب موت آپ پر بھی آنی ہے، موت ان پر بھی آنی ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ پر میرے حبیب جب آپ کے پاس ملک الموت آئے گا، اجازت لے کر آئے گا، ساتوں آسمان فرشتوں کے استقبال کے لیے بھرے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جب ابو جہل آئے گا لٹر پہن گے۔ فرق یہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی مرنا ہے، پر جو ہم نے مرنا ہے انشاءاللہ ہم شہادت کی موت مرے یا چارپائی پہ مرے، چارپائی پہ گئے تو انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے جائیں گے، اور میدانوں کے اندر مارے گئے اللہ اکبر تو انشاءاللہ شہادت کی موت مریں گے۔ اور جب شہادت ہماری نیت ہے تو چارپائی پہ مر کر بھی ہمارے حضور نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء۔ اور جن کو قتل کرنے کی مشرک ہندو کوشش کرتا رہا، میرے حضور نے خوشخبری سنائی ہے، اس کو جنت کے اندر شہیدوں کا مرتبہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو جناب اب جو وہاں ہوا تھا، اب انہوں نے بھی سوچا، دیکھو ہندوستان جو ہے وہ رقبے میں پاکستان سے 7 گنا بڑا ہے، 7 پاکستانوں 1 ہندوستان بنتا ہے۔ اسی طرح ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، ان کی آبادی 1.5 ارب ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب بنتا ہے۔ آبادیاں تھوڑی کو اور اونچی کر دے، میری مدد کر دے، اللہ دن خوش رکھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ایک تو میں پہلا جمعہ آج پڑھایا، ساتھ یہ تقریر بھی آ گئی، اور درمیان میں یہ خون بھی میرا کافی سارا بہ گیا، اس وجہ سے خیر کمزوری بھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر۔ اب جناب ان کے اندر تکبر، تیارے ہمارے زیادہ، اور ہم جو اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں نا
سال کا 10 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور انڈیا پتا کتنا خرچ کرتا ہے؟ وہ 90 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ ہماری فوج 6-7 لاکھ ہے تو اس کی فوج 15-16 لاکھ ہے، اور بھائی بڑا فرق ہے۔ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، امریکہ سارا یورپ اس کے پیچھے، اسرائیل اس کا یار ہے۔ پھر پاکستان کے اندر یہ بلوچستان وغیرہ میں علیحدگی کی تحریکیں، اس نے کہا پاکستان کو توڑ دیں گے، دوبارہ ڈھاکہ وہ جو ہے اس کی یاد تازہ کریں گے۔ ہم نے کہا وہ وقت اور ہے، اب انشاءاللہ ٹائم اور ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اب اس نے تکبر میں آ کر حملہ کیا۔ ہمارے پاکستان کے لوگ، ہماری حکومت، ہماری فوج حملہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا، سننا غور سے، ہمارے حضور نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی خواہش مت کرو، لیکن جنگ ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ۔ پھر یار کس طرح ڈٹو؟ قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام محمد ہے، دوسرا نام اس کا القتال ہے۔ سبحان اللہ، محمد اور القتال، اور دونوں ایک ہی سورت کے نام ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پیغام کیا دیا؟ جنگ کی خواہش نہیں کرنی، امن دعوت دینی ہے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ ہمارا کام بندے مارنا نہیں ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی ہے، ایمان کا معنی امن ہے، ہم امن والے ہیں، اور اللہ کی صفاتی نام وہ بھی السلام ہے، المومن ہے، المؤمن ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے حضور رحمت للعالمین ہیں۔ اب جناب والا، ہم نے کہا بھئی ہم تو امن چاہتے ہیں، نہیں پہلگام نے اپنے کیا ہے۔ ہم نے کہا یار ثبوت لے آؤ، انٹرنیشنل سطح کا کوئی کمیشن بٹھا دو، ہم اپنی ذمہ داری قبول کریں گے اگر تم ثابت کر دو۔ نہیں ثابت نہیں کر سکے، پر ماریں گے، حملہ کریں گے، تاث ریس کر دیں گے۔ تکبر ہے کہ امریکہ پیچھے ہے۔ اچھا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی وہ اس طرح بڑھ کے مارتا تھا تو ہماری حکومت ہم لیٹ ہو جاتی تھی، وہ کہتی تھی جو گرفتار ہیں ان کی گرفتاری اور پکی کر دو، جو آزاد ہیں ان کو پھر گرفتار کر لو، امیر امداد باہر ہے تو اس کو بھی پکڑ لو، حافظ منور کو پکڑ لو، پڑھنا بھی نہ لو مانگنا نہ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بطور مثال کے عرض کر رہا ہوں، ان کے دفتر بند کر دو، ان کے اسکول بند کر دو، ان کے ہاسپٹل بند کر دو، پر یار پہلی دفعہ ایسا آرمی چیف آیا، اس نے کہا کچھ بند نہیں ہوگا، یاد رکھنا اگر حملہ کیا بے یاد کرا دیا گے۔ اب جناب والا، انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں بنے۔ پھر جناب ہم نے جواب دیا، انہوں نے ڈرون بھیجے، ہم نے وہ بھی اتار لیے، اور پھر ہم نے جہازوں کا فلیٹ بھیجا، ان کے 70 آئے، ہمارے 25 گئے۔ پر ٹیکنالوجی، آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، ٹیکنالوجی مہارت وہ چین نے ہمیں ضرور دی، پر یار ایک کام ہم نے کیا، ہم نے جو کام کیا پاک فضائیہ نے کیا، ظہیر احمد بابر نے کیا، اور گزشتہ 4 سالوں سے کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کام کیا تھا؟ دیکھو نا، آپ کو یار ایک سادہ بات سے سمجھاتا ہوں، ٹیکنالوجی کی بات پر سادہ انداز سے۔ دیکھو نا، جو ہونڈا ہے اس کی سائنس اور ہے، جو سزوکی ہے وہ
اور ہے جو مرسیڈیز گاڑی ہے وہ اور طرح سے چلتی ہے، جو لینڈ کروزر ہے وہ اور طرح سے چلتی ہے، اور جو ایف ایکس سزوکی ہے یا مہران ہے وہ یار یہ بیچاری فٹیچر دی اور طرح چل دی ہے۔ تو ہر ایک کی وہ سائنس چلانے کا طریقہ کوئی مینول ہے اور کوئی آٹومیٹک ہے۔ آٹومیٹک کی بھی قسمیں، یہی مسئلہ جہازوں کا ہے۔ جہاز بھی طرح طرح کے، ہر جہاز کو الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے میزائلوں کی قسمیں ہیں، ہم قسموں کو بھی الگ الگ کمانڈ دینی پڑتی ہے۔ ڈرونز کی بھی الگ قسمیں، سائبر ٹیکنالوجی کی بھی الگ قسمیں۔ اور سنو میرے بھائیوں، پنڈ دا نام کی ہے 72، میں کہا پتہ نہیں 72۔ اچھا خیر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں 72 لوگوں، اللہ کا شیرو، اب ہم نے کام کیا کیا؟ اور یہ جو طرح طرح کے جہاز تھے، الگ الگ ٹیکنالوجی تھی، اس ساری کو آپس میں ملا کر اوپر اس کی کمان ایک کر دی۔ یہ ٹیکنالوجی میڈ ان پاکستان، میڈ بائی پاکستان ایئر فورس۔ جو امیر حمزہ آپ کو باتیں بتلائے گا انشاءاللہ یہ کوئی مولوی نہیں بتلائے گا، اور یہ جہادی بتلائے گا، یہ سائنس جاننے والا بتلائے گا، یہ ٹیکنالوجی بتلانے والا جاننے والا بتلائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے قرآن کی جدید شرح کرتا ہوں تو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جانتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو الگ الگ کیا، الگ الگ امریکہ ڈیل کرتا ہے تو الگ الگ، چین کرتا ہے تو الگ الگ، فرانس کرتا ہے تو الگ الگ۔ میں ترام پیش کرتا ہوں پاک فضائیہ کو، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو۔ اللہ کے شیر نے 4 سال ایسا کام کیا جب یہ سارا کام اللہ